अल्लाह पाक उसको कभी खाली नहीं भेजेगा। जो मांगा मिला, जो सोचा पाया। जिंदगी के लफ्ज मेरे याद रखिएगा, इगाल फकीर दी याद रखे, मतवन्यो यार विसारी। कभी भी इस्तिगफार करने वाला, कभी भी इस्तिगफार करने वाला रोटी थोड़ी नहीं करता, बेटे थोड़े नहीं करता, रिस्क थोड़ा नहीं करता, इज्जत का थोड़ नहीं देखता, कमी नहीं देखता, और बरकतों की कमी नहीं देखता, राहतों की कमी नहीं देखता, आफियतों की कमी नहीं देखता। नदामत करने वाला, तौबा करने वाला, तन्हाइयों में अल्लाह से राज़ो नियाज करके अल्लाह को मनाने वाला कभी इन चीजों की कमी नहीं देखता। कुरान ने वादे किए हैं, इस्तिगफार के बोल जिसे मिल जाएं, इस्तिगफार के बोल। खुशकिस्मत इंसान वो है, वो दुनिया का खुशहालियों का राज पा जाएगा जिसके पास इस्तिगफार है, जिसके पास नदामत के बोल हैं, जिसके पास तौबा के बोल हैं, जिसके पास तौबा के लिए कोई आंसू हैं। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है। बुरे वाले में एक जगह है मर्जीपुरा, वहां एक साहब रहते थे। मैं एक दो दफा वहां गया। उनकी गली मोहल्ले में करियाने की छोटी सी दुकान थी। मेरे हम उम्र थे और बहुत अल्लाह वालों से अकीदत रखते थे, अल्लाह वालों से मोहब्बत रखते थे। सफेद पोश आदमी थे। उनको अचानक बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ा और दिल की तकलीफ हुई और दिल मचल गया और दिल रूठ गया। और उनके बोल थे, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, बस ये बोल थे। और इन्हीं बोलों के साथ वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। इन बोलों ने जो उसकी लाज रखी ना, उसकी मग़फ़िरत करवाई और उसको जन्नत के ताज पहनाए और जन्नत की बहारें और रौनकें दी, अब सोच नहीं सकते। इन बोलों में मेरे रब के पास सारा नाज है और बंदे के पास सारा नियाज है। और दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है जिसके पास नियाज हो। इसलिए मैं कहता हूं अपने नाम के साथ नाज ना लिखा करो। मैंने नाज नाम लिखने वालों को कभी खुशहाल, कभी पुरसकून नहीं देखा, जितनी दौलत उनके पास चाहे आ जाए, क्योंकि सारा नाज सिर्फ अल्लाह के पास है। और सारा नियाज और सारा झुकना और सारा छोटापन और सारी जिल्लतें ये सिर्फ मेरे पास हैं, और सारी इज्जतें मौला तेरे पास है, सिर्फ तेरे पास है। इस्तिग़फ़ार करने वाला, तौबा करने वाला कभी इन बोलों को जो सीने में सजाए रखेगा वो कभी जिंदगी में खाली नहीं जाएगा और उसकी नस्लें कभी खाली नहीं होंगी। अल्लाह उसकी नस्लों को हमेशा दौलत, इज्जत, राहत, सुकून, चैन, नेमतें ये अता करता रहेगा। जो शख्स भी नदामत के बोल अपने सीने से सजाए, जुबान पे नदामत के बोल होंगे, अल्लाह पाक उसको कभी खाली नहीं भेजेगा, उसकी नस्लों को हमेशा अता फरमाएगा। इस्तिग़फ़ार वो नेमत है, इस्तिग़फ़ार वो सआदत है और इस्तिग़फ़ार वो मुबारक बोल है। हाँ, यह हकीकत है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बड़े वक्त के इमाम, बहुत अजीम हस्ती, सफर में थे तो एक मस्जिद में तशरीफ ले गए रात गुजारने के लिए। रात पड़ गई, नावाकिफ थे, उन्हें जानता कोई नहीं था। मस्जिद के खादिम ने कहा जी निकले, मैंने मस्जिद बंद करनी है। उसने कहा तू बंद करके चला जा, मैं परदेसी फकीर हूं, रात यहां रह जाऊंगा। उसने बेइकरामी की, एहतराम नहीं किया और बहुत बुरे तरीके से निकाल दिया। एक साहब ने देखा परदेसी मुसाफिर है, उन्हें आप मेरे पास आ जाए, मैं आपका एहतराम, जो मेरी मेहमानी होगी कबूल फरमा ले। इमाम साहब वहां तशरीफ ले गए। वो बंदा चलता था तो इस्तिग़फ़ार करता था, उठता था तो इस्तिग़फ़ार करता था, बैठता था तो इस्तिग़फ़ार करता था।
تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا وہ اس کا فائدہ بھی پایا؟ اس نے کہا یہ بڑے فائدے پائے، دنیا میں جو مانگتا ہوں مل جاتا ہے، کائنات میں جو سوچتا ہوں ہو جاتا ہے، دولت، عزت، رزق، صحت، برکت، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، بس اب ایک آس باقی رہ گئی کہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے، ایک آس باقی رہ گئی ہے، جو مانگا ملا، جو سوچا پایا، ایک آس باقی رہ گئی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہو جائے۔ انہوں نے کہا مجھ فقیر کا نام احمد بن حنبل ہے، وہ تیری آس بھی پوری ہو گئی ہے۔ دنیا کا کوئی خوش قسمت شخص ہوگا جس کی زبان پہ استغفار کا بول ہوگا، اور کبھی ایک اور لکھ لینا میری بات کو، یہ بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، شاید یہ بول میرے منہ سے خود پہلی دفعہ نکل رہا ہے، جتنے میرے درس نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں یا میری مجالس جتنے بھی ہیں، کبھی شقی کے منہ سے استغفار کا بول نہیں نکلے گا، سمجھے نہیں؟ اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک شقی ہیں، ایک سعید ہیں۔ بدبخت، شقی کہتے ہیں بدبخت، یا ازلی جہنمی، یا ازلی خبیث، یا پیدائشی کتا مردار، ازلی، کبھی اس کے منہ سے استغفار نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ اس کے لیے فیصلہ ہی ازلی ہونے کا ہے۔ اگر استغفار نکل آیا تو پھر وہ سعید بن جائے گا۔ سعید کہتے ہیں سعادت مند کو، بخت والے کو، تخت والے کو، نصیب والے کو، اس کو سعید کہتے ہیں، جس کے مقدر میں، جس کی قسمت میں سعادتیں لکھی ہیں۔ اور اگر کسی میرے منہ سے استغفار نکل رہا ہے اور رب نے مجھے استغفار کی توفیق دے دی ہے، بول اسی کے ہیں، یہ بھی سن لینا، بول اسی کے ہیں، قبول بھی وہی کرتا ہے، چاہے نہ کرے کہیں کر دے، اور توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ پھر سن لیں، بول بھی اسی کے ہیں، عرشی بول ہیں، بول بھی اسی کے ہیں، توفیق بھی وہی دیتا ہے، اور قبول بھی وہی کرتا ہے۔ جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی توں، سرکار بھی توں، بس قبول بھی وہی کرتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے اپنی سارا عارفانہ کلام کے بعد یہ لفظ کہیں، جو یار فرید قبول کرے۔ فرید فرد اللہ کا نام ہے، جو اللہ اگر قبول کر لے یہ سارا کچھ، پھر تو سلطان بھی ہے، سرکار بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، کائنات ساری پھر تیری ہے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے ہیں۔ جو یار فرید قبول کرے، اللہ اگر قبول کر لے تو ہمیشہ جس کے منہ پہ، جس کے بولوں میں استغفار ہوگا، وہ دنیا کا خوش قسمت نصیب والا ہے۔ اور جتنا جس کی زبان پہ استغفار بڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، اترتا جائے گا، اور روانی پکڑتا جائے گا، استغفار استغفار استغفار، سمجھ لیں وہ دنیا کا کوئی سعید اور خوش قسمت انسان ہے۔ رب اس سے راضی ہے جو رب کہتے آ مجھ سے ایکسکیوز کر، آ مجھے منا۔ یہ جنہوں نے راز و نیاز کی کوئی دنیا کی مجازی خلوتیں پائی ہوئی ہوتی ہے نا، انہیں پتہ ہے کہ روٹھے یار کو منانے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ ہاں، ایک اور مزہ ہے، جنہوں نے یہ خلوتوں کے راز پائے ہیں، انہیں میری بات بجلی بل کے لگی ہوگی، ٹھا لگی ہوگی، اور تاروں کو جا کے چھیڑ دیا ہوگا۔ جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ منانے میں کتنا مزہ ہے۔ مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا، جلتی ہوئی آنکھوں کو بجھانے نہیں آیا، کہتا تھا کہ ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے، اب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا۔ انہیں پتا ہے کہ وہ وصل کی گھڑیاں، وہ راز و نیاز کی گھڑیاں جس میں منانا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے جس کے دل میں اللہ کی محبت کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی ہے، کملی والے کی محبت کا ایک چھوٹا ذرہ بھی ہے، محمد آل محمد اصحاب محمد کی محبت کا ایک چھوٹا ذرہ بھی ہے، وہ اللہ کے سامنے جب راز و نیاز کرتا ہے اور توبہ ندامت اور استغفار سے اللہ کو مناتا ہے،
اللہ پاک یہیں بیٹھ کے خوش ہوتا ہے اور یہاں تک فرماتا ہے، فرمایا سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پھر میں ایک ایسے سارے نیک ہو جائیں جنت میں چلے جائیں، پھر میں ایک ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو خطائیں کر کے مجھے منائیں گے اور مجھے مزہ آئے گا۔ مولا مجھے منائیں گے، اور جب منائیں گے نا اس میں مجھے مزہ آئے گا۔ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا رب نازو بھرا یار ہے، منٹ میں روٹ جاتا ہے۔ یہ زمین تو نے کہاں جھکائی تھی؟ تو نے اس طرف دیکھا کیوں تھا؟ میرے غیر کو دیکھا تھا۔ اچھا یہ کیوں کیا تھا؟ بڑا نازو بھرا یار ہے، اور پل میں مان بھی جاتا ہے، اور مان بھی اتنا مان جاتا ہے، کہتا ہے جا آج کے بعد روٹوں گا نہیں، اور مان بھی اتنا جاتا ہے اچھا جا جتنی تیری خطائیں تھیں اتنی میری عطائیں ہیں، جتنے تیرے گناہ تھے اتنا میرا ثواب ہے، جتنے تیری گناہوں کے پہاڑ تھے اتنا میری نیکیوں اور رحمتوں کے پہاڑ ہیں، جا اس کا بدل پھر یوں کر دیا۔ اتنا نازو بھرا یار، نزاکتوں بھرا یار ہے۔ وہ خوش قسمت انسان ہے جس کی زبان پہ استغفار کا بول آ گیا، ندامت کا بول آ گئے، توبہ کے بول آ گئے۔ مولا وہ زندگی تھی جس کے صبح، جس کے شام، جس کے لمحے، جس کی راتیں، جس کی ساعتیں ایسی گزری کہ تجھے پل میں منا بھی نہ سکا، تجھے ہر وقت میں نے ناراض ہی کیا۔ اللہ وہ کون سا لمحہ اور گھڑی ہوگی تو مجھے معاف کر دے گا؟ تو وہ کون سا لمحہ گھڑی ہوگی تو مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ وہ کون سا لمحہ اور گھڑی ہوگی جب تو میرا دوست بن جائے گا؟ اور وہ کون سا لمحہ اور گھڑی ہوگی جب میں مجرم سے محرم بن جاؤں گا؟ اللہ عطا کر دے۔ جو بیٹھ کے رو رہا اور ندامت کے آنسو بہا رہا، میرے رب کے ہاں دنیا کا سب سے زیادہ پسندیدہ شخص یہی ہے۔